नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मे उसामा प्रोग्राम विमेन इन कुरान टाइमलेस स्टोरीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरे साथ हैं मेरी साथी सुबुल सरमद, जो कि एक दीनी इदारे के बच्चों के तरबियती प्रोग्राम की इंचार्ज हैं और बड़ी बखूबी उसको चलाती हैं। मेरे साथ आसमा शेख हैं, जो कि एक इस्लामिक स्कूल की प्रिंसिपल भी हैं, दर्स व तदरीस और दावा का बहुत शगफ़ रखती हैं और इनका इंसानी रवैयों पर बहुत गहरा मुतालिया और गहरी नज़र होती है। मेरे साथ हैं राबिया कलीम, जो कि दर्स व तदरीस और तालीम व ताल्लुम में कुरान व हदीस की तालीम देने और लेने में पेश होती हैं। मेरे साथ हैं फ़रा बशीर, जो कि एक इंजीनियर और आर्किटेक्ट होने के साथ साथ एक दीनी इदारे के आईटी डिपार्टमेंट को बहुस्न खूबी चलाती हैं और हम इनकी काबिलियत से बहुत फ़ायदा उठाते हैं। नाज़रीन, अल्लामा इकबाल ने फ़रमाया कि कुरान में हो गोता ज़न ए मर्द मुसलमा, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दत किरदार। कुरान में हम जिद्दत किरदार पढ़ते हैं इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे लिए हर किस्म के इंसान का मॉडल जो है वो सामने रख दिया है। जैसे वो बाज़ स्कॉलर्स कहते हैं ना कि कुरान में कुछ किरदार हैं जिनके बारे में कहा जाएगा फ्री टू हुम इट फिट्स। ये ऐसे सांचे हैं कि कोई भी इसमें आके फ़िट हो जाए। कोई अगर दीन का काम करना चाहता है तो वो किसी दावती किरदार के सांचे में फ़िट हो जाएगा। कोई अगर बीमार है तो वो किसी और सांचे में फ़िट हो जाएगा। कोई मुसीबत ज़दा है, कोई दौलतमंद है, कोई तालिब राह है, हर किसी के लिए एक मोल्ड, एक सांचा कुरान के अंदर मौजूद है। इसी तरह से नाज़रीन, हुक्मरानों के लिए और बादशाहों के लिए और मलिकाओं के लिए भी सांचे मौजूद हैं। आज हम एक बहुत ही यूनिक किरदार के बारे में पढ़ेंगे और वो हैं मलिका सबा। मलिका सबा के बारे में कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस तरह से कुछ फरमाते हैं। एक और मौके पर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने परिंदों का जायज़ा लिया और कहा, क्या बात है कि मैं फ़लाँ हुदहुद को नहीं देख रहा, क्या वो कहीं गायब हो गया है? मैं उसे सख्त सज़ा दूंगा या ज़िबा कर दूंगा, वरना उसे मेरे सामने माकूल वजह पेश करनी होगी। कुछ ज़्यादा देर न गुज़री थी कि उसने आकर कहा, मैंने वो मालूमात हासिल की हैं जो आपके इल्म में नहीं हैं। मैं सबा के मुतालिक यकीनी इत्तला लेकर आया हूँ। मैंने वहाँ एक औरत देखी जो उस कौम की हुक्मरान है। उसको हर तरह का साजो सामान बख्शा गया है और उसका तख्त बड़ा अजीमुश्शान है। मैंने देखा कि वो और उसकी कौम अल्लाह की बजाय सूरज के आगे सजदा करती हैं। शैतान ने उनके अमाल उनके लिए खुशनुमा बना दिए और उन्हें शाहराह से रोक दिया। इस वजह से वो ये सीधा रास्ता नहीं पाते कि उस खुदा को सजदा करें जो आसमानों और ज़मीन की पोशीदा चीज़ें निकालता है और सब कुछ जानता है, जिसे तुम लोग छुपाते हो और ज़ाहिर करते हो। अल्लाह के जिसके सिवा कोई मुस्तहिक के इबादत नहीं, जो अर्शे अज़ीम का मालिक है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अभी हम देख लेते हैं कि तूने सच कहा है या तू झूठ बोलने वालों में से है। मेरा ये ख़त ले जा और इसे उन लोगों की तरफ डाल दे, फिर अलग हट कर देख कि वो क्या रद्द अमल ज़ाहिर करते हैं। मलिका बोली, ए अहले दरबार, मेरी तरफ एक बड़ा अहम ख़त फेंका गया है। वो सुलेमान अलैहिस्सलाम की जानिब से है और अल्लाह रहमान व रहीम के नाम से शुरू किया गया है। मज़मून ये है कि मेरे मुकाबले में सरकशी ना करो और मुस्लिम होकर मेरे पास हाजिर हो जाओ। ख़त सुनाकर मलिका ने कहा, ए सरदाराने कौम, मेरे इस मामले में मुझे मशवरा दो। मैं किसी मामले का फ़ैसला तुम्हारे बग़ैर नहीं करती हूँ। उन्होंने जवाब दिया, हम ताकतवर और लड़ने वाले लोग हैं, आगे फ़ैसला आपके हाथ में है। आप ख़ुद देख लें कि आपको क्या हुक्म देना है। मलिका ने कहा कि बादशाह जब किसी मुल्क में घुस आते हैं तो उसे ख़राब और उसकी इज़्ज़त वालों को ज़लील कर देते हैं। यही कुछ वो किया करते हैं। मैं इन लोगों की तरफ एक हदिया भेजती हूँ, फिर देखती हूँ कि मेरे एलची क्या जवाब लेकर पलटते हैं। जब वो यानी मलिका का सफ़ीर सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुँचा तो उसने कहा, क्या तुम लोग माल से मेरी मदद करना चाहते हो? जो कुछ अल्लाह ने मुझे दे रखा है वो इससे बहुत ज़्यादा है जो तुम्हें दिया है। तुम्हारा हदिया तुम्ही को मुबारक हो। ए सफ़ीर, वापस जा अपने भेजने वालों की तरफ।
ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا مقابلہ وہ نہیں کر سکیں گے، اور ہم انہیں ایسی ذلت کے ساتھ وہاں سے نکالیں گے کہ وہ خوار ہو کر رہ جائیں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے اہل دربار، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ مطیع ہو کر میرے پاس حاضر ہوں؟ جنوں میں سے ایک کبھی ہیکل نے عرض کیا میں اسے حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں۔ جس شخص کے پاس کتاب کا ایک علم تھا وہ بولا میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں۔ جو ہی کہ سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو پکار اٹھے کہ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں، اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، ورنہ کوئی نہ شکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ انجان طریقے سے اس کا تخت اس کے سامنے رکھ دو، دیکھیں کہ وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو راہ راست نہیں پاتے۔ ملکہ جب حاضر ہوئی تو اس سے کہا گیا کہ کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ کہنے لگی یہ تو گویا وہی ہے، ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم نے سر اطاعت جھکا دیا تھا، یعنی ہم مسلم ہو چکے تھے۔ اس کو ایمان لانے سے جس چیز نے روک رکھا تھا وہ ان معبودوں کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی، کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی۔ اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو۔ اس نے جو دیکھا تو سمجھی کہ پانی کا حوض ہے، اور اترنے کے لیے اس نے اپنے پائنچے اٹھا لیے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ شیشے کا چکنا فرش ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھی اے میرے رب، آج تک میں اپنے نفس پر بڑا ظلم کرتی رہی، اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی۔ ناظرین، یہ ہے قصہ ملکہ سبا کا جس کا نام بلقیس آتا ہے، اور یہ یمن کے علاقے کی حکمران تھی، اور بہت ہی بڑی حکمرانی تھی اس کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت قوت دے رکھی تھی، اور ایک لیول ہیڈڈ، کول ہیڈڈ، ایک اچھے مزاج کی، صبر و تحمل والی خاتون معلوم ہوتی ہے۔ میں چاہوں گی کہ ملکہ سبا کے جو قصہ ہم نے ابھی پڑھا ہے اس پر تھوڑا ہم ریفلیکٹ کریں اور دیکھیں کہ کیا ملکہ کے کردار سے بھی ہم کچھ سیکھ سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم ظاہر ہے کہ ذکر خیر سلیمان علیہ السلام کا بھی کریں گے۔ آپ میں سے کوئی کچھ کہے گا؟ جی، جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ، آپ سلیمان علیہ السلام کی بات کریں گی پہلے؟ جی بالکل، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں بہت سارے حقائق ہیں، اور اس میں سے ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے ان کا ڈسپلن۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی سلطنت دی ہوئی تھی، ان پہ ایسی سلطنت مسخر کی ہوئی تھی جو کسی اور پہ نہیں کی تھی، ان پہ جن تک مسخر تھے، لیکن آپ دیکھیں اس پورے سنیریو میں ان کا ایک ہدہد کی ایک پرندہ، بالکل اس کی ایبسنس کو انہوں نے محسوس کیا، اور اس ہدہد کا اس پورے جنگل سے ایبسنٹ ہونا، اور اب دیکھیں خود انسپیکشن کرتے تھے۔ ایگزیکٹلی وہ ان کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا، کہ وہ ان کے ڈسپلن کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم یہ بات ان کے قصے سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ ڈسپلن کسی بھی حکومت سے لے کے، کسی فیملی سسٹم سے لے کے، کسی بھی انسٹیٹیوشن کے لیے کتنا ضروری ہوتا ہے۔ بالکل، اور آپ اگر ہم کامیابی سے رن کرنے کے لیے، ایگزیکٹلی اور آپ دیکھیں اگر ہم اپنے پیارے دین کو دیکھتے ہیں تو اس میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روزہ، نماز اور جتنی چیزیں ہم سب پہ فرض کی گئی ہیں ان سب میں ڈسپلن ہے۔ ایون حج پہ آپ لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، بیسیکلی یہ سارا ڈسپلن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر ہم سنت دیکھتے ہیں تو ان کا صبح سے لے کر اٹھنا اور رات تک دوبارہ بستر پہ جانا، اس میں ایک ایک چیز میں ڈسپلن شامل ہے، اور وہ تھرو آؤٹ ان کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اور پھر اس ڈسپلن کی وجہ سے کتنا کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر پائے ہیں۔ ایگزیکٹلی، خیر اور وقت میں برکت، اور جتنی خیر وہ پھر انہوں نے دنیا کو دی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو آج کی نوجوان نسل اس ڈسپلن کو فالو کرے تو وہ بہت زیادہ پروڈکٹیو ہو سکتی ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کر کے اور ڈسپلن سے دور رہ کے تو ہم نے اپنی زندگیوں کو تھوڑا سا مشکل بنا لیا ہے، اور ہمارے رویے جو ہیں وہ بھی نیگیٹو ہوتے جا رہے ہیں۔ رات کو دیر سے سونا، صبح دیر تک سوئے رہنا۔ بالکل، اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ رات کو اگر ہم دیر سے سوئیں گے تو بہت سارے ہارمونز جو ہیں ہماری باڈی میں جنریٹ ہوتے ہیں، وہ رات کو دیر سے سونے کی وجہ سے نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے جو ہے انسان بے چین بھی رہتا ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے آج کل جس طرح انگزائٹی اور ڈپریشن جتنا ہمارے بچوں میں ہو رہا ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنا سلیپ ٹائم پورا نہیں کر پا رہے اور وہ ڈسپلن پہ نہیں چل رہے ہیں۔
تو پھر اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جو بچے یہ سب کچھ کر رہے ہیں ان میں بے راہ روی بھی آ رہی ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں ان میں نیگیٹو قسم کے رویے جس میں ایتھیزم اور ان کا اگنوسٹک ہونا, ان کا اپنے ماں باپ سے دور ہونا, چڑچڑاپن. ایگزیکٹلی. تو وہ ایک ڈسپلن جو ہے وہ میٹر کرتا ہے ایک فیملی یونٹ سے لے کر ایک سلطنت چلانے تک. اور یہ سلطنت کا جو ڈسپلن ہے ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام فیملی بھی ایک طرح سے سلطنت ہی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. اور ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام سے پتہ چلتا ہے کہ وہ خود کتنے ویجیلنٹ تھے, اور کیونکہ وہ ویجیلنٹ تھے یہ ان کا ڈسپلن ان کی ہدہد میں بھی نظر آتا ہے کہ جو ان کی ہدہد تھی انہوں نے جا کے ملکہ سبا کو جس طرح اس کو اپنی ڈیوٹی کا پتہ تھا, اور اس نے جب دیکھا تو اس نے رپورٹ بیک کیا سلیمان علیہ السلام کو. آپ کو پتہ ہے پورا ایک سلسلہ چلتا ہے اور یہ ڈسپلن ہی سے شروع ہوتا ہے اور بے شک بالکل. اور کوئی بھی ادارہ جب ڈسپلنڈ ہوتا ہے تو اس کا اپنا ایک روب ہوتا ہے, اور ہر کوئی جو ہے وہ اس میں بالکل فال ان کر جاتا ہے اس کے ڈسپلن کے اندر, اور کسی کی پھر جرأت نہیں ہوتی اس کو آگے پیچھے اس سے ہونے کی, اور پھر اس میں پروڈکٹیوٹی بڑھتی ہے. جہاں ٹیچرز لیٹ آ رہے ہیں کلاسز کے اندر, جہاں بچے اسکول میں لیٹ آ رہے ہیں. میں نے ریسنٹلی ایک کسی ادارے میں کوئی ٹریننگ اٹینڈ کی, تو وہ بار بار ہمیں یہ کہتے تھے, اور ہم میں سے ہر ایک اسی کے اندر ڈھل گیا اس چیز کے اندر, کہ وہ کہتے تھے کہ صبح 9 بجے کا مطلب 9 بجنے میں 5 منٹ تو ہے, لیکن 9:01 اس کا مطلب نہیں ہے. تو اور واقعی ان کا جس طرح کے طریقہ کار تھا, انہوں نے 1 منٹ بھی ضائع نہیں ہونے دیا. تو پھر ہم نے سیکھا بھی بہت کچھ, اس میں پروڈکٹیوٹی بھی بہت تھی. تو جزاک اللہ خیر. سلیمان علیہ السلام کے ایک اور ایسپیکٹ کہ ان کا ڈسپلنڈ ہونا, اور پھر ایک اور چیز بھی کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس کے پاس ویلڈ ایکسکیوز نہ ہوئی تو میں اس کو یا قتل کر دوں گا یا میں اس کو ذبح کر دوں گا, یعنی اس کو شدید سزا ملے گی اس ڈسپلن کو وائلیٹ کرنے کی. بارک اللہ فیکم. ناظرین یہاں ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے ملکہ سبا کی, بات کر رہے تھے سلیمان علیہ السلام کی, اور اداروں کے ڈسپلنس کی بڑی انلائٹننگ گفتگو ہو رہی تھی. اور کوئی مزید اگر سلیمان علیہ السلام ہی کے کردار میں اگر ہم پہلے دیکھ لیں تو اور ہمیں کیا چیز نظر آتی ہے؟ کوئی ریفلیکٹ کرے گا اپنے سے؟ مجھے سلیمان علیہ السلام کے کردار میں جو سب سے زیادہ اسٹرائکنگ چیز نظر آتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا اخلاص ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کی جو سب سے بڑی سنت رہی ہے, سب سے خوبصورت سنت رہی ہے, وہ ان کی وہ تڑپ ہے عام انسانوں کی بھلائی کے لیے جو کہ بالکل بے لوث ہے. یعنی آج کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں تو لوگ کوئی کام نہیں کرنا چاہتے جب تک کہ انہیں اس میں کوئی فائدہ نہ نظر آئے. لیکن سلیمان علیہ السلام جب ملکہ سبا کو دین حق کی دعوت دے رہے ہیں تو ان کو صرف 2 چیزیں نظر آ رہی ہیں. ایک یہ کہ سب سے قیمتی چیز جو ان کے پاس ہے وہ اسلام ہے, اور وہ اسی کی طرف ملکہ سبا کو انوائٹ کر رہے ہیں. اور دوسرے وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ملکہ سبا کی خیر خواہی سب سے زیادہ کس چیز میں. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اور سورہ فصلت میں جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ اور اس سے بہتر کس کی بات ہوگی کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف بلائے اور پھر وہ نیک عمل کرے اور وہ یہ کہے کہ بے شک میں مسلمان ہوں. تو یہ جو اسلام کا شرف ہے نا, اور اس کی طرف دعوت دینے کا جو شرف ہے, اس کی کوئی اس سے بہترین مثال نہیں ملتی. یعنی جہاں ہم آج ملکہ سبا کی انٹلیکٹ کو اپریشیٹ کریں گے انشاءاللہ کہ کس طرح سے وہ ایک ریڈی آڈینس تھی, وہاں پہ یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ اگر سلیمان علیہ السلام اپنی اس دین کو اور اللہ تعالیٰ کے کلمات کو اپنے تک محدود رکھتے تو اور یہ بات ملکہ سبا تک نہ پہنچتی تو ان کو بتانے والا کون تھا؟ وہ تو ایک بت پرست قوم کے اندر پیدا ہوئی اور اسی کے درمیان وہ پلی بڑھی. اب دیکھیں قرآن کا یہ بھی جو بیان ہے نا کہ وہ اس لیے بت پرست تھی کیونکہ وہ اس قوم میں پیدا ہو گئی تھی. تو یہ ایک مسلمان کے لیے, ایک مسلمان قوم کے لیے, مسلمان فرد کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ایسے لوگوں تک پہنچنا کہ جو پیدا ہی ان اقوام میں ہو گئے ہیں, تو ان تک میسج پہنچانا. جیسے سلیمان علیہ السلام نے کتنی پینز لی ہیں. جی بے شک. اور کئی بار آپ کبھی کسی ریورٹ سے بات کریں
تو وہ اس بات کے لیے غمزدہ ہیں اور وہ اس بات کو ریگریٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے کتنے سال جو ہیں وہ کفر کی حالت میں یا شرک کی حالت میں گزار دیے. اور ایک جگہ پر تو میرے جاننے والے ہیں تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی نے ان سے یہ کہا کہ ہم بلیم کرتے ہیں مسلمانوں کو کہ انہوں نے اتنے سال تک ہم تک دین حق جو ہے وہ پہنچایا نہیں. تو یہ جو بات کا آگے پہنچانا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ سمجھ آتی ہے کہ نہ صرف یہ کہ یہ کلمہ حق آگے پہنچانا دوسرے آدمی کے لیے امپورٹنٹ ہے, آپ کے خود کے لیے کتنا اہم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے یہ بات کہ کوئی ایک بھی شخص تمہارے ذریعے ہدایت پالے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. تمہارے لیے سرخ اونٹوں تو سے مطلب یہ ہمارے لیے بھی اس کے اندر بہت خیر ہے. اور ہمیں خود سے سوال کرنا چاہیے کہ کیا ہم اپنے کمفرٹ زون سے نکلنے کو تیار ہیں, اور کیا ہم نے دین کی سربلندی کے لیے یا دین کے پھیلاؤ کے لیے آج تک کوئی ایفرٹ کی ہے. آسمہ آپ بات کر رہی ہیں نا تو میرے ذہن میں کچھ بادشاہتیں آ رہی ہیں. میرے ذہن میں اسپین کی بادشاہت آ رہی ہے, میرے ذہن میں مغل امپائر آ رہی ہے. ایسے بڑے بڑے اللہ تعالیٰ نے ان کو سلطنتیں دیں, اتنے بڑے بڑے ملک دیے. اور آپ دیکھیں کہ اسپین کی تو باقاعدہ ہسٹری کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ شروع میں مسلمانوں کا گرینڈر کیسا تھا, کیا انہوں نے کیا آرکیٹیکچر ہے. مجھے بھی 2-3 سال ہوئے میں اسپین وزٹ کرنے کا مجھے اتفاق ہوا, تو وہاں پر جو انڈلوسیہ ہے وہاں پر وہ جب آپ کو گائیڈ ٹور دیتا ہے تو اتنی دفعہ میں نے یہ جملہ سنا ہر چھوٹی بڑی اس چرچ کے باہر, دس یوز ٹو بی اے ماسک, دا ماسک از ناؤ اے چرچ. اور اس کی وجہ کہ ہمارے جو بادشاہ تھے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, کلمہ گو لوگ تھے, لیکن وہ جو ان کا ایک تعیش پسندی اور ان کے انٹریگز اور سازشیں اور دولت پرستی اور ایک دوسرے کی لیگ پولنگ, اور پھر اسی طرح سے ان کے جو حرم تھے ان کے اندر کرسچن خواتین اور نان مسلم خواتین, اور یہ ساری سازشیں اور جاسوسیاں ہوتے ہوتے اینڈ کیا نکلا کہ الحمرا سے ہمارا آخری خلیفہ نکلتا ہے تو مڑ کر دیکھ کر تو رونے لگ جاتا ہے, کیونکہ ہی از بینگ ڈپورٹیڈ ٹو افریقہ. اور اس کی ماں اس کو کہتی ہے کہ جس چیز کی حفاظت مردوں کی طرح نہیں کر سکے تو اب اس پر عورتوں کی طرح رو نہیں. اور پھر وہ لوگ نکلے اور وہ بھی ضرب المثل بنے اس چیز کی کہ کہاں وہ لوگ تھے محلوں میں رہنے والے, اور پھر ان کی ملکاؤں نے, کوئینز نے افریقہ میں چرخے کات کات کے گزارے کیے. اور یہ سارا کچھ اس لیے ہوا کہ مسلمانوں نے دعویٰ چھوڑ دی. اور انڈلوسیہ تو المغرب تھا نا, وہ تو مغرب تھا, پورے کا پورا مغرب آپ کے لیے کھل گیا تھا اس کا دروازہ. اور اگر دعویٰ اس طرح ہوتی, اگر لی جاتی اگزامپل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو یہ حالات نہ ہوتے. آپ دیکھیں بہادر شاہ ظفر کا آخری انجام کیا ہوا. یہ ساری چیزیں اس وقت مسلمانوں کے اوپر ہوتی ہیں کہ جب مسلمان دین کو پھیلانا چھوڑ دیتے ہیں. ہم دعویٰ نہیں کریں گے, ہمارا یہی حال ہوگا. اپا ایک چیز جو کہ اس واقعے نے مجھے بڑی وہ اسٹرائک کی وہ یہ تھی کہ ملکہ سبا کا جو وزڈم اور جو اس کا انٹلیکٹ تھا, اس نے جس پریزنس آف مائنڈ کے ساتھ اور جس پیس آف مائنڈ اور اپنی انٹیلیجنس کے ساتھ اس ساری سچویشن کو ٹیکل کیا کہ اس کی سلطنت جس طرح کہ آپ نے ابھی آیات میں بیان کیا بہت بڑی تھی اور بہت طاقتور اس کے پاس فوج تھی اور اس کے سبجیکٹس بھی اس کے بہت لائل تھے. لیکن اس کے باوجود جب اس کو ایک تھریٹننگ خط ریسیو ہوا جس میں اس کی اتھارٹی کو چیلنج کیا گیا تھا, نہ وہ گھبرائی نہ ہی وہ طیش میں آئی, بلکہ اس نے بہت عقل مندانہ اور حکیمانہ طریقے سے بالکل نہ صرف اس نے اپنی اکیلے فیصلہ کرنے کی بھی وہ جسارت نہیں کی, اس نے سب کو ساتھ لیا اور سب سے مشورہ کرنے کے بعد مشورہ کیا ہے. لیکن جب ایک اگریسو مشورہ ملا ہے اور اس نے دیکھ لیا کہ میرے جانثار تیار ہیں تو اس نے انڈیو ایڈوانٹیج نہیں لیا, انڈیو اگریشن نہیں کی اس نے. بے شک بے شک, اور یہ بھی اس کا عقل مندانہ ہی فیصلہ تھا کیونکہ وہ خط کی ٹون سے یہ سمجھ گئی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کو آرڈنری کنگ نہیں ہے, ان کے پاس جو طاقت اور جو اقتدار ہے ان کے پاس وہ شاید اس کا مقابلہ نہ کر سکے. اور جو اس کا یہ کہنا ہے کہ میرے پاس خط آیا ہے اور خط کی ابتدا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے, وہ بھی اس کو اسٹرائک کیا ہے. بے شک, اور وہ اس کی انٹیلیجنس کو ظاہر کرتی ہے چیز. اور اس طریقے سے کہ اب جب اس نے پھر تحائف بھیجنے کا جو فیصلہ کیا ہے اس نے بیسیکلی اپنی قوم کو بالکل اس نے اپنی قوم کو بہت بڑی خون ریزی سے جنگ و جدل سے بچایا ہے اس ٹائم پوائنٹ ان ٹائم پہ. اور جب اس کے تحائف ریجیکٹ ہوئے ہیں اور جس طرح اس نے سبمٹ کرتے ہوئے اپنے آپ کو
سلیمان علیہ السلام کی طرف ٹریول کیا، اور جب ان کے دربار میں آئی اور اس کا تخت وہاں پر موجود تھا اور اس کا تھوڑا سا انہوں نے بدل دیا ہوا تھا شکل، اور اسے جب پہلا سوال ہی یہ کیا گیا کہ کیا یہ تمہارا تخت ہے، تو اس نے جس طرح کا سوال تھا اسی کے مطابق جواب بھی دیا کہ گویا کہ وہی ہے. اس نے ایک بڑا کہا کہ ہاں یہ تو وہی ہے، بالکل، کہ کہیں وہ غلط نہ ثابت کر دی جائے. اور اگرچہ اس کو کسی حد تک سلیمان علیہ السلام کی بات کا یقین آ گیا تھا، لیکن اس کی پینیکل کہاں پر ہوئی جب اس نے اس بات کا اعتبار کیا، جب اس نے سلیمان علیہ السلام کی قدرت وہ ایک شیشے کے محل کی صورت میں دیکھی، اور وہ اس میں پانی میں جانے کو تیار تھی، لیکن یہ کہ جب اس نے دیکھا کہ اتنا گرینڈر، اتنا اقتدار، لیکن ساتھ ساتھ سلیمان علیہ السلام کا ہمبلنس، عاجزانہ رویہ، تو اس کو اس بات کا تب یقین ہو گیا کہ یہ کوئی آرڈنری کنگ نہیں ہے، یہ کوئی نبی ہی ایسا ہو سکتا ہے. سمجھی تھی کہ پانی ہے، اور اپنی اس نے چڑھا لی، اپنا ڈریس تھوڑا اوپر کیا، بے شک، کہ اب جانا تو ہے ہی، بے شک، کہہ رہے ہیں تو جانا تو ہے بے ہی. شک، اور پھر اس کو بتایا گیا کہ نہیں یہ شیشے کا فرش بے ہے. شک. اور اس میں اب یہ دیکھیں کہ اگر ہم اپنے اس کو پرسپیکٹیو سے دیکھیں اور اس پوائنٹ ان ٹائم پہ دیکھیں کہ ہمارا جو رویہ ہوتا ہے ایسے معاملات میں، کہ اگر ہمیں کوئی سٹریس والی یا پھر کوئی ٹینشن والی سچویشن فیس کرنی پڑتی ہے تو ہم کیسے بیہیو کرتے ہیں، ہم کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں. دوسرا، اگر کبھی کوئی ہمیں کھلے عام جس طرح کے غلطی پوائنٹ آؤٹ کر دے ہماری، یا ہمارے اندر ایک گلٹ فیلنگ ڈیولپ ہو کہ میرے سے کوئی غلطی ہوگی، تو پھر ہم کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں، پھر ہم کیسے اپنے آپ کو بیہیو کرتے ہیں، اور ہمارے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ کیسا رویہ ہوتا ہے. اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی اتھارٹی دی ہے، اور کوئی، اور اتنی تو دی بھی نہیں جو ملکہ سبا کو بے دی تھی. شک، بے شک، اور کسی لمیٹڈ پیرائے میں بھی، چاہے وہ گھر میں یا کسی انسٹیٹیوٹ میں ہو، اور کوئی اس اتھارٹی کو چیلنج کرے تو ہم اگریسو ہو جاتے ہیں، ہمارا رویہ جو ہے نا ہارش ہو جاتا ہے. بالکل. لیکن یہ کہ یہ اس کی وزڈم اور اس کی انٹلیکٹ ہے ملکہ سبا کی، کہ اس نے وہ کاملی ساری اور آپ پروسیس سے دیکھیے کہ اس گزری. کا وزڈم، اس کا انٹلیکٹ، اس کی کامنس اس کو ہدایت پر لے آئی. بے شک. اچھا، ایک چیز آپ کی بات سے مجھے خیال آ رہا ہے کہ آپ ذرا ہیومن ہسٹری میں دیکھیے کہ ایک تو یہ کردار ہے جو ملکہ سبا والا کردار ہے، دوسرے آپ دیکھیں کہ جو انڈیو اگریشن والے جو لوگ ہیں انہوں نے کتنا بلڈ شیڈ کیا ہے، کتنا انہوں نے انسانیت کا خون بہایا ہے، جو دے آر نون فار اٹ. پھر آپ دیکھیں کہ آج کل رشیا کا یوکرین کے اوپر حملہ کر دینا، پھر اسی طرح سے فلسطین کے جو حالات ہیں، یہ ساری انڈیو اگریشنز ہیں. ان کے اور طرح سے بھی حل نکل سکتے ہیں، اور جو لوگ کاملی پیسفلی حل نکال لیتے ہیں وہی دے آر ریٹن ڈاؤن ان دا ہسٹری. بارک اللہ فیکم. اور سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے ان کی وہ دعا اتنی خوبصورت ہے، اس پر ابھی تک کسی نے کامنٹ نہیں کیا. میں ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ ابھی جب تخت سامنے آیا ہے تو جو الفاظ ادا ہوئے ہیں وہ ہے ھذا من فضل ربی. سبحان اللہ. تو میں سوچ رہی تھی کہہ کون رہا ہے؟ وہ بادشاہ جس کے پاس صرف انسانیت نہیں، جنات مسخر تھے، پرندوں کی بولیاں وہ سمجھتے ہیں، اور انہوں نے، اور دوسری طرف آن ادر ہینڈ وہ اتنے ہمبل ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا کمال ہی نہیں ہے، یہ تو رب کا فضل ہے. یہ اصل بات یہاں پہ یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی معرفت کا کیا لیول تھا، اور وہ شکر کا کیا لیول تھا، اور اپنی حیثیت دراصل وہ جانتے تھے. مجھے ایسے اس بات سے لگا کہ آج ہم سب جو ہیں انسان، ایز اے ہیومن بینگ، ہم اس چیز کو بالکل بھلا بیٹھے ہیں کہ ہم ہیں کون. ویسے میرے ذہن میں ابھی ایک آیت آ رہی تھی کہ اگر اللہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے، تو ہماری تو چاہتیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے وجہ سے ہیں، جو ہم ڈیزائر کرتے ہیں یا خواہش کرتے ہیں. تو ابھی اتنا بڑا بادشاہ ہے اور ان کے سامنے جب تخت آ رہا ہے تو وہ اتنے ہمبل ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہیں نہیں کہا میرا کمال، میرے وزراء، کوئی ایسی بات نہیں کی گئی. اور سیکنڈلی میں ابھی اس میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم انسانوں کو جب کوئی نعمت ملتی ہے تو ہمارے رویے کیا ہوتے ہیں. ہمیں مال ملا ہوا ہے، ہمیں حسن ہے، ہمارے پاس جوانی ہے، صحت ہے، اور کوئی آپ نعمتیں چلیں آج کے اس دور میں اگر ہم دیکھیں تو نیک اولاد ہے، پڑھنے والی، پڑھنے سے مراد کے لائق اولاد، جیسے آج کل چونکہ گریڈز کا بچوں کے اندر بہت زیادہ ہے. ایسی نعمتیں جب ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں تو ان نعمتوں کو پا کے ہمارے اندر ایک فیلنگ آتی ہے، اور وہ فیلنگ بہت خطرناک ہے، جس میں جو جملہ مجھے قرآن کا آ رہا تھا، آیت کا پورشن، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. یہ سب سے پہلا خیال ہمارے اندر آتا ہے، میں اس سے بہتر ہوں، میرا بچہ اس سے اچھا ہے، میری شکل اس سے اچھی ہے، میری صحت اس سے بہتر ہے، میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں. تو یہ تو جملہ کس کا جملہ ہے؟ ہم پہلے غور کریں کہ یہ جملہ کس کا تھا.
اور اس میں ہمارا کام ہمارا اس میں کنٹریبیوشن کیا ہے؟ ایگزیکٹلی. اور یہ لیڈ کہاں تک کرتا ہے؟ شیطانیت کی طرف. شیطنت پہ. بالکل. وہ لیڈ کہاں کر کے جا رہا ہے پھر ہمیں پتہ بھی نہیں, اور ہم کہتے ہیں ہم نے کوئی غلط بات تو نہیں کی. وہاں پہ پھر ضرورت ہوتی ہے کہ ہم کہیں رب اے میرے رب مجھے توفیق دے, ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی. وہاں پہ جب ہم نعمتیں دیکھیں, اپنی اولاد کو ہم دیکھ رہے ہیں, ہم اپنے ارد گرد ملازمین جو ہمیں آرام دے رہے ہیں ہم ان کو دیکھ رہے ہیں, ہم اچھا رزق دیکھ رہے ہیں, ہم صحت دیکھ رہے ہیں, ہم کوئی بھی نعمت دیکھ رہے ہیں, تو ہم اس دعا کو مانگیں, اس وقت مانگیں, پڑھیں نہیں. ہم اصل میں پڑھتے ہیں, ہم اس کو مانگیں کہ اللہ. اور میں دیکھ رہی تھی اتنی پیاری بات ہے حضرت سلیمان کی, ویری انسپائرنگ, کہ توفیق بھی شکر کی رب سے مانگ رہے ہیں. توفیق بھی شکر کی رب سے مانگ رہے ہیں. بارک اللہ فیکم, جزاک اللہ خیر. ناظرین, آج کا پروگرام ہم اینڈ کرتے ہیں اس نوٹ پر. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.